ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली और आज मेरे साथ जो पैनल में शरीक गुफ्तगू होंगे वो हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद और आज न्यूज़ क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद। नाज़रीन, आपको पता है और ख़बरें यकीनन आप तक पहुँच चुकी होंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुँचने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पर जितनी भी मुलाकातें की वो इंतहाई पॉजिटिव रही। बहुत ही मुस्बत ख़बरें अमेरिका से आ रही हैं और ओवरऑल भी हम इनके दौरे को देखें तो तज्ज़िया निगार भी जो तबसरे कर रहे हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या बैनुल-अक़वामी सतह पर हैं, हर एक तरफ से इस दौरे को बहुत ही मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। इसी दौरे के हवाले से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद पैनल की तरफ जाएंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। वजीर आजम का कामयाब दौरा अमरीका, 3 रोज बाद वतन वापसी के लिए रवाना। अमरीका में पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा एड नहीं ट्रेड। पाकिस्तान अब किसी सूरत इमदाद नहीं चाहता। पाकिस्तान को सबसे बड़ी कामयाबी मसला कश्मीर पर मिली। अमरीकी सदर ने खुद मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम ने कई अहम मुलाकातें की। इमरान खान पाकिस्तानी निजात ताजिरों से भी मिले और पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग पर कायल किया। कैपिटल अरीना में वजीर आजम इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल हुआ। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज अपनाया। So excited. Everybody is so excited. It's like ईद मेला चल रहा है यहाँ पे। I think this is going to be historic. इमरान खान ने अमरीकी थिंक टैंक से खिताब किया और पाकिस्तान का पैगाम अमरीकी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। अमरीका में आखिरी रोज कैपिटल हिल पहुंचे, जहां कांग्रेस ने उनका इस्तकबाल उर्दू में किया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमद। वजीर आजम ने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप और माइक पॉम्पियो को मुखातिब किया। कहा हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। That it's time to have a different sort of relationship with the US, a reset, a relationship based on mutual respect, trust, and it is in the interest of US and the rest of the world. इमरान खान के अंदाज और हिकमत अमली पर खुद अमरीका उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका में खान साहब का किस कदर वालिहाना न सिर्फ इस्तकबाल किया गया बल्कि जितनी भी मुलाकातें हुई, चाहे उनकी हुई, चाहे आर्मी चीफ साहब की हुई या पूरे वफद को अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव ख़बरें जो हैं वो अमेरिका से आ रही हैं। जो सबसे बड़ी ख़बर थी पाकिस्तानियों के लिए वो कश्मीर के मसले के हवाले से थी और एक किस्म की खुशखबरी सुनाई थी वजीर आजम साहब को सदर ट्रंप ने। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिर एक बार जैसे कि वो कह रहे थे कि इंडिया पर एक बम गिरा दिया था, उसके बाद वहां से जो खबरें आई उसने इस सारी चीज को ये जाहिर कर दिया कि इंडिया अब भी हमारे साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है या उनकी आपस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पता नहीं है कोई। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें वहां से आ रही है। तो अब सिचुएशन जो बन गई है, इसी हवाले से मैं अपने पैनल में मौजूद रफत सईद और मुजीब अहमद की तरफ जाऊंगी और सबसे पहले रफत में आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो भारत गया है, आप क्या समझते हैं कि अब इसका क्या असरात पड़ेंगे? एकदम से कह देना या मंजर आम पर आ जाना क्या उनको नागवार गुजरा है? वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? इतना रिएक्शन क्यों आया है उनकी तरफ से, आप क्या समझते हैं? देखिए फरजाना, बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर ये रिसेप्शन हुआ है उनका। गैर मुतवक्के तौर पर उनको पजीराई मिली है जिसकी कि बिल्कुल इस तरह का अंदाज़ा नहीं था और मेरे ख्याल में भारत के लिए भी यही चीज़ जो है बहुत लम्हा फ़िक्रिया बनी हुई है। और आज जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र एक हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर से आके उनकी वो जो मामला जिसके बारे में भारत में बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बात की है, गलत बयानी से काम लिया है, तो उसकी वजाहत भी अमेरिका की तरफ
طرف سے آ گئی ہے، پاکستان نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میں جب میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے اس وقت سے لے کے اس مرتبہ شاید میں نہیں گیا بس، لیکن اس سے پہلے میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں۔ میں نے جنرل مشرف کا استقبال بھی دیکھا، میں نے میر ظفر اللہ جمالی کا بھی دیکھا، میں نے شوکت عزیز کا بھی دیکھا، میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی دیکھا، نواز شریف کا بھی دیکھا، لیکن یہ جو مناظر اب نظر آ رہے تھے اور موجودہ حالات میں جب امریکی صدر کا رویہ اتنا منفی اور ان کے ٹویٹ جس طرح کے آ رہے تھے اس میں اس طرح کی پذیرائی، یقیناً یہ چیز جو ہے قابل ستائش بھی ہے، اور یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ اور پاکستان کی سفارتی کامیابی اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزیر خارجہ ہمارے یہاں نہیں تھا۔ اگر آپ پچھلے دور حکومت میں دیکھیں تو اس طریقے سے کہ وہ وزارت جو خارجہ کا قلمدان تھا وہ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بھی مشکلات تھی۔ تو میرے خیال میں چیزیں مجموعی طور سے بہتر ہوئی ہیں، اور اب یقیناً ان کی جس طرح کی ایک فریکوینسی بن گئی ہے، ایک ان کے ساتھ ایک بات چیت ایک شروع ہوئی ہے جو بند تھی بالکل، تو اس سے آنے والے دنوں میں تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ اور جب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ستمبر میں جب جائیں گے تو یقیناً ان کی دوبارہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، تو یہ تمام چیزیں بھارت کو پسند نہیں آ رہی ہیں۔ ماضی میں بھارت کو بہت پذیرائی ملتی تھی وہاں پر، اور ہمیں اس بات کا بڑا شکوہ رہتا تھا کہ امریکہ بھارت کو بہت جگہ دے رہا ہے اور اس کو اسپیس مل رہی ہے، اور پھر مسئلہ کشمیر جس طریقے سے آیا اور اس کی خود تائید صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، تو میرے خیال میں سفارتی سطح پر کامیابی ہے پاکستان کی۔ رفعت دیکھیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ یقیناً جھوٹ تو ہوگا نہیں، اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ مودی صاحب نے یہ بات یا اس خواہش کا اظہار کہاں کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے اس ریاکشن کی؟ آخر دیکھیں کبھی نہ کبھی تو ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے بیٹھنا بھی ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ دیکھیں ان کے اور ہمارے بیٹھنے سے تو مسئلے حل ہو نہیں رہے، یقیناً کسی تیسرے فریق کو تو ہمیں شامل کرنا پڑے گا۔ پھر بھارت کی ایک دم سے گھبراہٹ اور غصہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے میڈیا اتنا زہر اگل رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے وزارت خارجہ نے اس طرح کا بیان دے دیا، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، بھارت کا جو میڈیا ہے اس کا زہریلے پن کا تو میرے خیال میں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، اتنا نیگیٹو ان کا رویہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں ہمیں پاکستان کے ٹی وی چینل جو ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر پرفارمنس ہے ان کی، اور میرے خیال میں ہم غیر جانبدار رہ کر ہی بات کرتے ہیں، اس طرح ہم زہر نہیں اگلتے جس طرح وہ اگلتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، تو میں اس میں کہوں گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفاد میں سب کچھ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ہم سے بہت زیادہ اتنی جلدی ہمدردی ہو گئی ہے یا اس ایک ملاقات کے بعد تمام گلے شکوے ختم ہو گئے۔ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ہر آدمی بات کر چکا ہے، بہت پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے، تو اسے کچھ کام ہم سے بھی ہے جس کے عوض یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ادروائز ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہم سے ہمدردی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی ریئلائز کیا گیا ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا برملا وائٹ ہاؤس میں جس طرح ملاقات میں انہوں نے اس کا اظہار کیا، اس بات کو تسلیم کیا، پھر انہوں نے اپنے یہ پیشکش کی، کیونکہ نریندر مودی جب اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے امریکہ آئے تھے تو وہ ذرا بہت جلدی فری ہو جاتے ہیں سربراہ مملکت اور حکومتوں سے، گلے میں جفی ڈالنے لگتے ہیں، چائے کے کپ پیش کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان نے باوقار انداز اپنایا ہے، وہ اس طرح سے کوئی جو ایک طریقہ کار سفارتی ہوتا ہے اسی طرح سے ملاقات کی، تو میرے خیال میں انہوں نے لبرٹی لی ہوگی، اور اسی میں چائے کے کپ پر یا گلے ملتے ہوئے انہوں نے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نریندر مودی کا آپ نے سٹائل دیکھا ہے، تو میرے خیال میں اسی میں انہوں نے بات ضرور کی ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا امریکی صدر اتنی غیر ذمہ دارانہ بات، گو کہ وہ غیر روایتی طور پر یا روایتی طور پہ وہ بیانات اسی طرح کے دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں شہرت بھی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، اور یقیناً لگتا یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو تاکہ خطے کی صورتحال بہتر ہو، خطے میں امن ہو۔ ویسے بھی مودی کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہمارے خان صاحب کے معاملے میں تو مقابلے میں تو انتہائی زیرو ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکے یا کیا مسئلہ ہوا۔ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جس انداز سے وہ کرتے ہیں کہ ایک دم گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، کبھی جفی پانے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ کار سفارتی اس میں اچھے نہیں لگتے۔
اچھا نہیں لگتا بالکل. مجیب کو بھی اپنی گفتگو میں تھوڑا سا شامل کرتے ہیں. مجیب، میرا ایک بہت ساری جگہوں پر میں یہ چیز دیکھ بھی رہی تھی اور مسلسل سن بھی رہی ہوں کہ، اور سوال یقیناً یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اب کے جو امریکہ کا دورہ تھا اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوئیں جن کو کہ پہلے جو ہے وہ شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ میں آپ کو مثال دے دوں کہ ایبٹ آباد واقعے کی اگر بات کر لیں، افغان بارڈر کی بات کر لیں، یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے یہ جو چینج آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرزانہ، اس کا موقع صدر ٹرمپ نے ہی دیا. جب انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی تو انہوں نے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ ہم سالانہ $1.5 ارب سے زیادہ امداد دیتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان ہمیں ڈچ کرتا ہے، ہمیں جگہ جگہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ بات انہوں نے کر دی تھی اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس کا مؤثر جواب دیا گیا. ان کی جانب سے یہ یاد کرایا گیا کہ جو 80 کی دہائی میں جو افغان وار چل رہی تھی، روس موجود تھا، تو کس طرح روس سے لڑنے کے لیے امریکہ نے فنڈنگ کی، مجاہدین کو آگے کیا، یہ باور کرانا بھی ضروری تھا. کس طرح روس کو نکالنے کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، کیا مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوئے، یہ بھی بتانا ضروری تھا. اور بارہا جو چیز ہم اپنے لوگوں میں شاید اس کا اظہار نہیں کرتے ایبٹ آباد کا، لیکن انٹرنیشنلی یہ مانا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن کیا گیا اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی مدد شامل تھی. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اپنے لوگوں کو تو ہم نے کسی طرح ٹھنڈا رکھنا تھا اور ہم نے پردہ پوشی کر لی اس چیز کو. مگر انٹرنیشنلی یہ باور کرانا صدر ٹرمپ کو بھی اور امریکہ کو بھی ضروری تھا کہ ہم نے ہی آپ کی مدد کی تھی اس دہشت گردی کے خلاف. ہم نے ہی خالد شیخ کو، ہم نے ہی ڈینیل پرل کے قاتلوں کو ہم نے ہی پکڑ کے دیا تھا آپ کو. اس کے علاوہ القاعدہ کے جتنے بڑے خطرناک دہشت گرد ہیں وہ بھی پاکستان نے پکڑ کے حوالے کیے. گوانتانامو بے جو بھرا ہے وہ پاکستان کی معاونت اور تعاون سے ہی بھرا ہے. اگر یہ باتیں ان کو باور نہ کرائی جاتی تو شاید ان کا رویہ اتنا مؤثر اور پاکستان کے فیور میں نہ ہوتا. ایک تو ان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ اپنی دھن میں چل پڑتے ہیں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ اس کے محرکات آگے کیا ہوں گے. لیکن انہوں نے جو کہا اس کا وزیر اعظم عمران خان نے مؤثر جواب دیا، اور وہ باتیں جنہیں ہم شجر ممنوعہ شاید یہاں سمجھتے ہیں وہ باتیں پہلے صدر پرویز مشرف بھی کر چکے ہیں، وہ باتیں جنرل دورانی بھی کر چکے ہیں، وہ جنرل حمید گل بھی کر چکے ہیں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کے منہ سے ہمیں شاید وہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان نے جو بات کی وہ بات حقیقت تو ہے، اس سے کوئی پردہ پوشی تو نہیں ہے. دنیا کو یہ معلوم ہے اور یہاں پہ جو حلقے ہیں تمام ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت سخت تعاون درکار ہے پاکستان کا، اور وہ افغانستان سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو بھارت اس کو وہ فیور نہیں دے پا رہا. بھارت کو اس نے فری ہینڈ دے کے رکھا افغانستان میں، نہ تو وہ طالبان کو کچل سکا، نہ ہی وہ مؤثر طور پہ حکومت چلانے میں مدد دے سکا. اب امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کا تعاون ناگزیر ہے، اور طالبان جو پشتونوں کا ایک بڑا فیکٹر ہے ان کو جب تک مذاکرات کی میز پر نہیں لائیں گے، حکومت میں حصہ نہیں ملے گا تو سچویشن بہتر نہیں ہوگی. اس وجہ سے کافی چیزیں عمران خان کو وہ بھی کہنے پڑیں جو پاکستان میں شاید شجر ممنوعہ تصور ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہی ہے. اور کسی نہ کسی دن اس کا اظہار بھی کرنا ہی پڑتا ہے. رفعت صاحب، ایک بڑی تبدیلی جو ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہر وقت ایک سلیکٹڈ کا راگ الاپتے رہتے تھے، اگر ہم خان صاحب کے دورہ امریکہ کے وقت ان کے ٹویٹس دیکھیں یا جو انہوں نے بات کی ہے تو وہ بڑی ہی مثبت انہوں نے جیسچر دیے ہیں جس کو بہت سارے حلقے سراہ بھی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کیا معاملات ہوئے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، ایک بات میں ضرور کہوں گا، بلاول بھٹو جو ہیں ان کے جتنے بھی بیانات آتے ہیں اس میں خاصی میچورٹی آ گئی ہے اور آتی جا رہی ہے. آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ وہ خالی انہوں نے کہ عمران خان کی اس پالیسی کے بارے میں ایک بات کی ہے
اس کے حق میں بات کی ہے کہ جو ان کا رویہ وہاں پر تھا, جو کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم نے بات اٹھائی تو انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا, اس کی تائید کی. اسی طرح سے وہ ہر اس معاملے میں میاں نواز شریف کے ساتھ کچھ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو, یا جیسے ایم کیو ایم کے قائد کے بارے میں انہوں نے آج ایک کراچی میں پریس کانفرنس میں ایک بات کہی ہے, تو میرے خیال میں وہ ہر ایک کے لیے بات کرتے ہیں. وہ فریڈم اور اسپیچ کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ ہر ایشو پہ اٹھاتے ہیں, ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے اس معاملے میں اپنے بدترین مخالف کے لیے بھی وہ یہ بات نہیں کرتے اس کی مخالفت میں. تو لہٰذا آہستہ آہستہ وہ میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اچھی سیاست کر رہے ہیں, لیکن فی الحال کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آج مولانا فضل الرحمان کا بھی اس قسم کا ایک بیان سامنے آیا سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے. لیکن بلاول بھٹو مجموعی طور سے کارڈ اچھے کھیل رہے ہیں, اچھی سیاست کر رہے ہیں. وہ اپنے والد سے انہوں نے مفاہمت کی جو سیاست والا معاملہ تھا وہ لیا ضرور ہے, لیکن وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں جو ہمارے بیورو چیف ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور امریکہ کے اگر ہم بات کریں دورہ کی تو خان صاحب کی یہ تو ایک جیت ثابت ہوئی ہے. خان صاحب کو اگرچہ اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر اگر ہم دیکھیں اور ان کی ٹیم کو, تو بہت ساری مشکلات کا اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیلنجز کو جو ہے وہ سامنا کر پاتے ہیں. اب دوسرا چیلنج جو ہے وہ داخلی چیلنج ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بیورو رپورٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو نہ صرف جو بیرونی محاذ ہیں ان پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, جنہیں اب تک انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اور مثبت طریقے سے کم از کم ان کا سامنا کیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں ہم اس کے بہت ہی مثبت اثرات جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو داخلی محاذ ہے وہاں پر بھی خان صاحب اور ان کی ٹیم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. آپ ٹھیک سمجھے ہیں, میرا اشارہ متحدہ اپوزیشن کی طرف ہے جو کہ کمر کس چکی ہے حکومت کے خلاف. دو چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک تو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی جو بات ہے وہ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے. پہلے حکومت کی طرف سے بڑے ہی دعوے سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے اور نہ ایسا کچھ ہوگا, لیکن اب چیزیں تھوڑی سی چینج ہو رہی ہیں اور وہ بات چیت کی طرف جا رہے ہیں. میرے دونوں ساتھی بیورو چیف رفعت سعید اور مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں سینٹ میں چیئرمین صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے. چیئرمین سینٹ کے ٹائٹل کا سیاسی فائنل 1 اگست کو ہونے جا رہا ہے. ایک جانب اپوزیشن اتحاد حاصل بزنجو کو نیا چیئرمین بنانے کے لیے پرعزم ہے, تو دوسری جانب حکومت بھی صادق سنجرانی کے دفاع کے لیے ڈٹ گئی. سینٹ ایک آزاد خود مختار ادارے کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے. وہ چیئرمین سینٹ جن کو یہ خود منتخب کر کے لے کے آئے, اس چیئرمین سینٹ نے کیا ایسی ان کی شان میں گستاخی کر دی, اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے نیشنل پارٹی کے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کو مشترکہ امیدوار نامزد کر کے ترپ کا پتہ پھینکا ہے, جس نے ان آوازوں کو دبا دیا جو بلوچستان سے اس کی نمائندگی چھینے جانے پر شکوہ کر رہی تھیں. حاصل بزنجو کی نامزدگی کے بعد بلوچستان کی وہ جماعتیں جو کہ ایوان بالا میں نمائندگی رکھتی ہیں اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے, ان کے لیے بھی ایک امتحان سر پر آ گیا ہے. تاہم ان جماعتوں میں سے بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ صادق سنجرانی کی حمایت کرتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اپوزیشن جماعتوں کو اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ کہیں حکومت ہارس ٹریڈنگ نہ کر جائے. حکومت میٹنگز کر رہی ہے اور حربے استعمال کر رہی ہے, پہلے تاخیری تھے اب کچھ اور ہیں. اس پورے عمل میں یہ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں, سینٹ کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کے نئے یہ میں سمجھتی ہوں معیار قائم کر رہے ہیں. کون کس کے ووٹ توڑنا چاہ رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, اور ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے اپوزیشن کی جو جس کو وہ جب چاہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایکسرسائز کیا. اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. دوسری جانب
हुकूमती सतह पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन जमात के 12 से 13 सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का साथ देने के हामी हैं। अपोजिशन जमातों के सेनेटर्स में से किसी एक ने खुल्लम खुल्ला हिमायत तो नहीं की, ताहम गुज़िश्ता रोज सादिक संजरानी के अशाइये में 2 सेनेटर्स कुलसुम परवीन और दिलावर खान की शिरकत ने अपोजिशन के लिए खतरे की घंटियां जरूर बजा दी हैं। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की भरपूर कोशिश है कि सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाया जाए। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान शिबली फराज और दीगर मौलाना फजलुर रहमान के पास जा पहुँचे और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि अदम एतमाद की तहरीक पर नजर-ए-ख़सानी की जाए। ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन की तरफ से एक रिक्विजिशन हमने भी डाली है। अपोजिशन इस अपने पूरे स्टांस को रीइवैल्यूएट करके अगर विड्रॉ करती है, ये उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन को ऐसी कोई यकीन दहानी न कराई, जिस पर शिबली फराज का कहना है कि अब मुकाबला ही होगा। 103 के हाउस में अपना चेयरमैन लाने के लिए 52 अरकान की हिमायत चाहिए और बज़ाहिर अपोजिशन इस महाज पर हावी नजर आती है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि रिपोर्ट में भी इजहार किया गया कि सेनेट हमेशा एक इम्तिहानी साबित हुई है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन होते हैं या फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है। तो दोनों सूरतों में एक ख़ास किस्म का जो डर है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में और ख़ासकर इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में रहता है, और वो डर है ख़रीदो फ़रोख्त का, जिसका बिलावल भुट्टो ने भी इजहार किया है और मुख्तलिफ लोगों ने इजहार किया है। रफत, मैं आपसे इसी बारे में पूछना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त की बात की है, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कह रही है कि सेनेटर्स के तो चेयरमैन साहब के साथ इतने अच्छे तलाकात हैं और वो उनकी कारकर्दगी से इतने मुतमईन है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप हालात को कैसे देख रहे हैं? देखें, ये बात तो आपने दुरुस्त कही कि सेनेट में जितनी ख़रीदो फ़रोख्त होती है या ख़रीदे जाते हैं, माजी में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रही हैं। कितना पैसा किस तरह ख़र्च किया गया, कहाँ से सेनेटर्स ख़रीदे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये काम जो है कबायली इलाक़ों में होता था। आपको भी ये बात पता है किस तरह नंबर गेम तब्दील किए जाते थे, और मेरे ख़्याल में कोशिश अब भी यही है, कामयाबी नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल में छोटी सी एक कामयाबी 2 सेनेटर्स के वो अशाइये में शिरकत की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन हुकूमत ये बात महसूस कर चुकी है कि शायद वो कामयाब नहीं हो सकेंगे इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने में। और पहली मरतबा आपने देखा कि हुकूमत ने एक बातचीत का आगाज़ किया। शिबली फराज जो हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान को लेकर जाम कमाल को मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँचे। तो मेरे ख्याल में जहाँ ये एक नई चीज़ आई है सामने कि जो हुकूमत बात करने के लिए आमादा नहीं थी, किसी भी तरह कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रही थी, तो यहाँ लचक ये देखने में आई। और फिर मैं साथ साथ ये कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान गो कि अब दुनिया भर में अब कामयाबियाँ समेट रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत नाम उनका हो गया है। अमरीकी सदर से जिस तरह उन्होंने बातचीत की, जिन मसाइल को उजागर किया, वो ख़ासे बैनुल-अक़वामी महाज पर उजागर नज़र आते हैं। तो लिहाजा उन्हें अब दाखिली मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए और एक स्पेस हिज़्ब इख्तिलाफ को ज़रूर देनी चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप करप्ट लोगों को छोड़ दें, जो मुकदमात अदालतों में उन्हें छोड़ दें, जेलों से लोगों को रहा कर दें, हम ये नहीं कहते, लेकिन एक स्पेस देना होती है। जो सियासत में सब कुछ काम ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो बहुत सारे इंडिया के साथ बातचीत जिस तरह थी, अफगानिस्तान का मामला है, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी पार्लियामेंट की, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की, उन्हें पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम भी चाहिए होगा ताकि वो और एतमाद के साथ आगे बढ़ सकें। तो और मेरे ख्याल में इसमें सेनेट में जो तब्दीली ये जो उन्होंने रवैया हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ रवा रखा, उसके ही नतीजे में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें यकजा हुई और सबसे आसान हदफ चेयरमैन सेनेट ही हो सकते थे। और मेरे ख्याल में अगर कहीं दरार ना डली, तोड़ फोड़ ना हुई, कहीं से मुदाखलत ना हुई, कहीं से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हुआ, तो ये तहरीक कामयाब भी हो सकती है और इस बात को हुकूमत ने महसूस कर लिया है। ठीक ठीक। मुझे भाई, जैसे कि रफत कह रहे थे कि हुकूमती वफद ने जो है वो मौलाना साहब से भी बात की है, अगरचे हमने ये देखा
ٹی وی اسکرینوں پر کہ مولانا صاحب نے ایک قسم کا صاف انکار ہی کر دیا ہے. پھر دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آئیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اس طرف سے بھی کہا گیا کہ کچھ مصروف ہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی. تو رفعت جو کہہ رہے تھے کہ انہیں تھوڑی سی نرمی دکھانا چاہیے, تو شاید وہ نرمی تو دکھا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے ان ملاقاتوں سے کوئی بات بن جائے گی؟ دیکھیں, فرزانہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کوئٹہ پہنچ کے ابھی کچھ دیر قبل ہی پریس کانفرنس کی ہے. اس میں ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی کور کمیٹی میں لے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صادق سنجرانی کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ اگر آپ ان کو ہٹا کے حاصل بزنجوں کو لے آئیں تو یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. بلوچستان کو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. جب بھی ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے بلوچستان کو ہی رگڑا لگایا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی سمیت دیگر کو قربانی دینی چاہیے, کیونکہ بلوچستان سے صادق سنجرانی بہت اچھے معاملات کو چلا رہے ہیں, ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. انہوں کی جانب سے پر امید تو کافی نظر آ رہے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوگی, مگر جو بلوچستان کے سینیٹرز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا رخ زیادہ اپوزیشن کی طرف بھی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تحریک کے عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے کہ اگر کوئی اچانک کوئی پاسا نہ پلٹ جائے. اس وقت جو پوزیشن ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے. دوسری طرف جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے بلوچستان میں, وہ متحدہ اپوزیشن ایکٹیو ہونے جا رہی ہے, اور کل یہاں پہ ایک بڑے جلسے کا اہتمام بھی کیا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے, جس میں نون لیگ کی قیادت بھی شریک ہوگی اور دیگر بھی ہوں گے. مجھے پروگرام کے اگلے حصے میں یقیناً ہم اس ایشو پر بھی بات کریں گے کہ کل جو دونوں طرف سے ایک قسم کا کہیں کہ یوم سیاہ بمقابلہ یوم تشکر ہونے والا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا میں دوبارہ سینٹ پہ آؤں گی, اور ایک جملہ میں کہوں اس میں, میں اس میں ایک جملہ فرزانہ کہہ دوں کہ مجیب نے ایک بات کہی کہ قربانی کا بکرا, تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. قربانی کا بکرا نہیں ہے, بلوچستان کو بہت جگہ دی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے بلوچستان کے لوگوں کی, وہاں کے سیاستدانوں کی, تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. حاصل بزنجو ہی آ رہے ہیں, ان کا تعلق اصل میں جی رفعت بالکل حاصل بزنجو ہی آ رہے ہیں, لیکن مجیب نے جس تناظر میں بات کی ہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا شخص اور پختونخوا میں, جی جی بالکل آپ کی بات حق بجانے پہ کہ ان کی جگہ بھی بلوچستان کا بند آ رہا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو ہماری متعلق باتیں بہت ہوتی ہیں, جیسے ہم پختونخوا کو دیکھ لیں, قبائلی علاقوں کو دیکھ لیں, بلوچستان خاص طور پر دیکھ لیں, تو مجیب کے وہ جو ایک اندر کا ایک درد ہے اس کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال صادق سنجرانی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے رفعت, لیکن ان کی تبدیلی سے اپوزیشن کی جیت تو ہوگی نا. بالکل اپوزیشن کی جیت ہوگی, اور یہ میرے خیال میں صادق سنجرانی کو ہٹانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ حکومت کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا بھی ووٹ ہے, وہ بھی معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ہے. پھر میں کہوں گا صادق سنجرانی جو ہیں بہت اچھے انسان ہوں گے, بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, لیکن ان کی وہ گرفت سینٹ پر نظر نہیں آتی جو میاں رضا ربانی کی ہوا کرتی تھی یا اس سے پہلے والے چیئرمینز کی ہوتی تھی. وہ کیونکہ وہ جس طریقے سے آئے ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ انہیں کس طریقے سے لایا گیا ہے, ان کو کس طرح سے لایا گیا ہے, یہ ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. صادق سنجرانی کو کس طریقے سے لایا گیا, وہ کیا حالات تھے, آصف زرداری وہاں گئے تھے, عمران خان کی جماعت سے بات ہوئی تھی, تو یہ بہت سارے معاملات ہیں, بڑے پیچیدہ ہیں. اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں, کچھ اور معاملات بھی تھے, لیکن جب پیپلز پارٹی کی بات نہیں بنی تو میرے خیال میں انہوں نے بھی صادق سنجرانی کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا. ورنہ اس وقت اگر وہ رضا ربانی کو لانے کے لیے میں نواز شریف بھی تیار تھے اور تمام جماعتیں تیار تھیں, لیکن پیپلز پارٹی خود تیار نہیں تھی. تیار نہیں تھی. بالکل یہ چیز ہم نے دیکھی. یہاں پر ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ کل جو یوم سیاہ بمقابلہ یوم تشکر ہونے والا ہے اس میں کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بیورو رپورٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید.
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل دو طرح کے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنے والے ہیں. ایک تو حکومت کا یوم تشکر ہے, دوسری طرف جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کا یوم سیاہ ہے. حکومتی حلقے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکے, جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کہتی ہے اس وقت ملک کی جو حالت ہے, جو مہنگائی ہے, جو مسائل ہیں, اس میں سب سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. اب اپنے پینل سے ہم یہ یقیناً یہ پوچھیں گے کہ کیا اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے یا حکومتی دعوے ٹھیک ہیں. رفعت, پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے ایک دعویٰ کیا ہے, ان کے مختلف ایم این ایز کے منہ سے بھی میں نے یہ بات سنی ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, سڑکوں پہ آنے والے حالات جو ہے وہ ماضی میں ہوا کرتے تھے. آپ کو اگر یاد ہو, اگر آپ 90 کی دہائی کی طرف جائیں تو کراچی میں کمبائنڈ اپوزیشن کا ایک جلسہ ہوا تھا شاہراہ قائدین پر, جس میں جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, وہ سب جمع یکجا ہوئے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ جمع ہوئے تھے. اور وہ میرے خیال میں نے اتنا بڑا جلسہ اس علاقے میں شاہراہ قائدین پر نہیں دیکھا جہاں تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے. تو احتجاج تحریک اس کو کہتے ہیں. اور میرے خیال میں حزب اختلاف خود اتنی یکجا نہیں ہے کہ کوئی بڑا اجتماع کر سکے, کوئی احتجاج کر سکے. اور پھر حالات جو ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں ہیں. بین الاقوامی سطح پر جس طرح کی پذیرائی مل رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو, اور پھر ہماری سیاست کا محور تو ہوتا ہی امریکہ ہے پاکستانی سیاست میں. اگر کوئی سیاستداں امریکہ سے ہو کے آ جاتا ہے, اس سے اچھا وہاں ریسیپشن ملتا ہے, تو کہا یہاں یہی جاتا ہے کہ امریکہ اس کی پشت پر ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر ہم کہیں تو امریکہ عمران خان کی اب پشت پر ہے. اور پھر انہوں نے تو ان کے اگلے انتخاب کی تحریک مہم چلانے کی ایک بات بھی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, جس کی وجہ سے ہی عمران خان کا یہ دورہ اتنا سہل ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں موجود تھے, پینٹاگون میں ان کی مسلسل میٹنگ ہو رہی تھی, بہت امپورٹنٹ میٹنگز وہاں پر ہوئی ہیں, ISI کے سربراہ بھی وہاں موجود تھے. تو لہٰذا ماضی میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سیاسی لوگ جب جاتے تھے تو وہاں گلا شکوہ یہ کرتے تھے کہ فوج انہیں کام نہیں کرنے دے رہی, ان کے لیے مشکلات ہیں. اور اس کے علاوہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رابطے پینٹاگون سے جو مستحکم ہیں, ماضی میں بھی رہے, اب بھی موجود ہیں, تو وہاں شکایت آتی تھی سیاستدانوں کی طرف سے. تو پہلی مرتبہ ایسا تو ہوا ماضی میں بھی ہے, لیکن اتنے یکجا کبھی نظر نہیں آئے جتنے اس مرتبہ ہے. تو لہٰذا وہ اور پھر پاکستانی سیاست میں ایک چیز اور بھی ہے کہ سب سے پہلی نگاہ میں یہ کہوں گا کہ فوج کی طرف جاتی ہے, سارے سیاستداں رجوع اسی طرف کرتے ہیں. تو وہ دروازہ میرے خیال میں ابھی فی الحال بند ہوا ہے. لیکن رفعت, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے فوج کھڑی ہے, آپ جو دورہ کر کے آئے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہے, کامیاب بتایا جا رہا ہے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو رویہ ملا, مجیب اس سوال کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی کہ جو اگر رفعت کی بات صحیح ہے کہ یہ بھی پیچھے کھڑے ہیں, ادھر سے بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے, لیکن اسی کے بعد ہی وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انکار کر رہے ہیں, بلاول صاحب بھی انکار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ تو متاثر نہیں ہوئے. منظرنامہ تو یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب اس کے پس منظر میں کچھ بھی ہو یا حزب اختلاف کی جماعتیں کچھ بھی کریں, فی الحال منظر یہی ہے. ٹھیک ہے مجیب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں رفعت کی بات سے؟ جی, پہلے تو میں رفعت صاحب کو جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے قربانی کے بکرے کا ذکر کیا کہ بلوچستان نہیں ہے. تو جام کمال خان نے جو بات کی تھی قربانی کے بکرے کی, وہ اس تناظر میں کی تھی کہ حاصل خان بزنجو کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے, اور ان کی جماعت نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں جیتی, اور وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں. اگر ان کی سینٹ میں پرانی نشستیں ہیں تو اس حوالے سے ان کو پرکھا, جانچا, وزن نہیں کیا جانا چاہیے. یہ تناظر تھا جس تناظر میں انہوں نے قربانی کا بکرا کا. صاحب تھوڑے جذباتی ہو گئے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن اپوزیشن کی ہے اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پلڑا بہت بھاری ہے حاصل بزنجو کا, کیونکہ کوئی بھی بڑی جماعت صادق سنجرانی کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. صرف PTI ہے ان کے ساتھ یا بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں. اس لیے
زیادہ چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ وہ شاید اس کو سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور کل آپ نے ابھی ذکر بھی کیا یوم تشکر یوم سیاہ کے حوالے سے, تو ایک بڑا جلسہ یہاں پہ آرگنائز کر لیا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے. روئے رواں اس کے محمود خان اچکزئی ہیں, مریم نواز شریف یہاں کوئٹہ پہنچ رہی ہیں کل, وہ بھی ہوں گے, دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی ہوں گے. تو دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی یوم تشکر کے لیے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے, جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ہوں گے, صوبائی وزراء بھی ہوں گے, اور بلوچستان حکومت میں شامل جو دیگر اتحادی جماعتیں وہ بھی شریک ہوں گی. اس لیے کافی زیادہ جوش و خروش یہاں پہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یوم تشکر لوگوں میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے اخلاقی طور پہ بھی اور کشمیر کے حوالے سے, اس لیے لوگوں میں کافی زیادہ اس کا رجحان ہے. اپوزیشن کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں کل جلسے کے, اس میں سیاسی پارٹی کے ورکرز تو بھارت ضرور شریک ہوں گے, لیکن عوام کی ایسی کوئی خاص شمولیت ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو مجھب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ عوام ان کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس احتجاج کو عوام نے اگر سڑکوں پہ آنا ہوتا تو اس مہنگائی کے سیلاب میں ضرور وہ آ چکی ہوتی, لیکن عوام نہیں آئی. تو اس حالات میں اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت لے آئے. شاید یہ ماحول 4-6 مہینے بعد بن جائے. اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے کہ عوام اپوزیشن کے کہنے پہ سڑکوں پہ آ جائے. اچھا فرزانہ, جلسہ کل کراچی میں بھی ہے. جی بالکل, جلسہ کل کراچی میں بھی ہے. آپ کی طرف میں آ رہی تھی. جی بالکل, آپ ہی کی طرف میں آ رہی تھی کہ اس سوال کے ساتھ کہ ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو جلسہ ہوگا اس کی کیا ڈیٹیل ہے, اور دوسرا یہ سب نے جیسے کہ ہمارے ہاں بھی خیبر پختونخوا میں کل پشاور میں رنگ روڈ پر جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, آفتاب خان شیرپاؤ صاحب, اسفنجاد ولی خان صاحب, ادھر سے جو پنجاب سے آئیں گے نون لیگ کے احسن اقبال صاحب کا بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف چھوٹی پارٹیاں بھی اس میں شریک ہو رہی ہے. لیکن جلسے کیوں, ریلیاں کیوں نہیں رفعت صاحب؟ دیکھیں کراچی میں مزار قائد کے سامنے جو ایک گراؤنڈ ہے جو نشتر پارک کا متبادل ہو گیا ہے, وہیں پہ سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں. کل بڑا اہتمام کیا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کو آرگنائز کر رہی ہے. تو اب کل کے جلسوں کے بعد جو ملک گیر جلسے ہوں گے, کوئٹہ کا جلسہ لگتا یہ ہے کہ خاصا کامیاب ہوگا, کیونکہ وہاں مریم نواز آ رہی ہیں, تو پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی ہیں ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جلسہ, لاہور کا, پشاور کا, یہ کل کے جلسے اس بات کا تعین کریں گے کہ حزب اختلاف میں کتنا اسپارک ہے, کتنا اس بات کو لے کے وہ آگے چل سکتے ہیں, اتنا پوٹینشل ہے نہیں ہے. وہ مجیب وہ بات جو کہہ رہے تھے 3-4 مہینے, میرا خیال میں 6-5-7 مہینوں میں جا کے کہیں یہ بات واضح ہوگی کہ آیا کوئی اس طرح کی تحریک چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ریلیاں, میرے خیال میں ریلیاں مناسب نہیں ہیں. امن و امان کی صورتحال خاصی بہتر ہے ملک کی, اگر پورے ملک میں ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ریلیاں نکالنے کے بھی متحمل نہیں ہو سکتی. اتنا موب جمع نہیں ہو سکتا, اتنے لوگ نہیں آ سکتے. اور ابھی حزب اختلاف کا اتنا ہی رکھنے کا ارادہ ہے کہ جلسے کر کے اپنا ایک احتجاج کر لیں. ریلیوں کی طرف آنے کا بھی پروگرام کوئی لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ریلیوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کو مزید تحریک کی صورت دیں تو اس وقت آئیں. لیکن بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا, اگر جو صورتحال لوگوں کی اس وقت ہے فائنینشلی, جو لوگ ممکن ہے آنے والے دنوں میں لوگ خاصے مجبور ہو جائیں اور پھر انہی جماعتوں کی طرف دوبارہ دیکھنے لگیں. بہرحال یہ آپ کا تجزیہ ہے. بیورو رپورٹ کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو نہ صرف خان صاحب کے جو ایک کامیاب وزٹ تھا اس کے بارے میں, اپنی ساتھ جو ایک داخلی بہت بڑی چینج آنے والی ہے سینٹ کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی بتائے, اور ساتھ ساتھ کل کا جو دن ہوگا وہ کیسا ہوگا, کیا لوگ یوم تشکر منائیں گے یا یوم سیاہ منائیں گے. بہرحال یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا مناتے ہیں, لیکن جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو اور میرے بیوروز کے جو ساتھی ہیں رفعت سعید اور مجیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.